अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यंग टैलेंट बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, डिजिटलाइजेशन हो, रिसर्च हो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो एंटरप्रेन्योरशिप है और बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूथ का बड़ा इस तरफ रुझान है। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, मेंबर यूथ पार्लियामेंट भी रहे हैं और यंगेस्ट मेंबर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मीडिया और पीआर कंसल्टेंट भी देखते हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ भी इंटरेक्शन है। बड़ी कम उम्र में आपने मौजूदा दौर के अंदर उसके तकाज़ों के मुताबिक जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया है इनटू एक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मुल्क में डिग्री होल्डर्स तो बहुत हैं, आपको लाइनों की लाइनें मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में नए एवेन्यूज़ कैसे तलाश करते हैं, उसके लिए जिस गेस्ट को आज हमने दावत दी है वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मेरी मुराद अय्याब अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अय्याब भाई। सबसे पहले तो ये बताएं, यंगेस्ट मेंबर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं, उसके मेंबर भी हैं आप, क्या मकासद है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आना हुआ इस तरफ? देखिए जी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लाने का ज़िम्मेदार है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं, चाहे वो टूरिज़म से रिलेटेड हो, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड भी हो, तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि वो उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो उनकी अपॉर्चुनिटी दे। और सेकेंडली फिर जो NOCs होती हैं जो मुख्तलिफ इदारों में जो इनके काम फंस जाते हैं, वो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो असिस्टेंस देता है। और सेकेंडली इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कंपनीज़ मतलब पाकिस्तान का जिनको नहीं पता कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में कितना पोटेंशियल है, आपकी जो नॉर्थ वाली साइड है वहाँ पे टूरिज़म का कितना पोटेंशियल है, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, इन जगहों पे वो बेसिकली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है कि यहाँ पोटेंशियल किस किस जगह पे है। ये हमारी पास चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान के पास, तो कम एंड इन्वेस्ट विद अस, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और ये बेसिकली इसका मेन मकसद ये है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, ये बताएं कि डिजिटल मीडिया और पीआर कंसल्टेंसी, हमने देखा एक डिस्कवर पाकिस्तान भी है डिजिटल मीडिया के हवाले से, जो पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर रहा है। जी। जैसे आपने टूरिज़म की बात की, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है यहाँ की यूथ के अंदर, तो आपका पीआर कंसल्टेंसी डिजिटलाइजेशन के हवाले से कौन सी एक्सपर्टीज़ है? देखिए जी, हमारा बेसिकली सबसे पहले तो मतलब बात करूं तो आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर विद अ जॉब। मैंने तो जॉब से शुरू किया, करते करते जो है वो पाकिस्तान में जब मैं आया तो मैंने ना सबसे पहले ये चीज़ देखी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो कि पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या इनके हेड ऑफिसेज हो गए, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो गया, इस तरह के बड़े ऑफिसेज हो गए, उनमें और पब्लिक में बहुत बड़ा गैप है। पब्लिक को एक्सेस नहीं मिल रही। वो एक्सेस बनाने का एक आसान तरीका जो है वो हमने ढूंढा कि भाई ये जो एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है इसका प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो गया, या इस तरह के मज़ीद पोर्टल्स हो गए। ये हमने एक ऐसी इनिशिएटिव हमने आज से तकरीबन ये 5 से 6 साल पुरानी बात है कि हमने फिर इस चीज़ पे काम करना शुरू किया कि जी इस गैप को ख़त्म करते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स। फिर हमने इस तरह किया जी कि इस्लामाबाद में ICT एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल आप ले लें और पंजाब में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की एग्जांपल ले लें। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने ये किया जी कि हमने वो ब्रिज बना दिया पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कि अगर कोई भी मसला होता था किसी भी सिटीज़न को, छोटे मसाइल की बात करूँ, ऑब्वियसली जो बड़े रेवेन्यू रिलेटेड मसाइल हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उसमें ये होता था कि कोई भी जो सिटीज़न है अगर उसके घर के बाहर से कोई नाली का ढक्कन चोरी करके ले गया है या कोई बच्चा गिर गया है कहीं पे और वो उसकी FIR नहीं कटी, या कोई चोरी हो गई है उसकी FIR नहीं कटी, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंटीग्रेट कर दिया कि वो एक दफ़ा लिखते थे, कोई भी शहरी है वो लिखेगा और उसको उसी टाइम वहीं पर रिप्लाई आ जाएगा जी कि आपकी कंप्लेंट नोट कर दी गई है, और उसको SSP भी मॉनिटर करेगा। अच्छा, अगर पुलिस में हो इस तरह की एप्स बनी हुई है।
اس طرح کی ایپس ایک تو پورٹل کی ایپ ہوتی ہے, ادر دین دیٹ یہ جو سوشل میڈیا جس پہ ہم میں یوتھ کو بھی ایک دوں گا میسج کہ بھائی جس میں ہم لوگ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں اسکرولنگ کر کے, اس کا افیکٹو یوز ایسے کیا کہ ایکس پہ فار ایگزامپل ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب کا اکاؤنٹ بنا دیا اور اس کو آپریشنل کر دیا. اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں کہ جس پہ ٹپکل پریس ریلیزز لگیں, ٹھیک ہے, اس طرح کا اکاؤنٹ کہ جس پہ کوئی حافظ آباد سے شہری جو ہے وہ اپنی شکایت درج کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کے دفتر تک پہنچ رہی ہے, اور اس شکایت کا ازالہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم یقینی بناتے تھے, ہماری جو ٹیم تھی وہ پورا فالو اپ لے کے اس کو یقینی بناتی تھی کہ بھئی یہ کیسے ہوا. اور اس میں اپریشیٹ کروں گا ان آفیسرز کو جنہوں نے یہ سٹارٹ کرانے میں مدد دی. چیف سیکرٹری پنجاب تھے, موجودہ سیکرٹری کیبنٹ ہے کامران علی افضل صاحب, انہوں نے اس پہ بھرپور انٹرسٹ لیا اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے میک شور کیا کہ یہ سکسیزفل ہو. اور انہوں نے باقاعدہ آئی ہیو سین ہم ورکنگ کہ وہ اگلے دن ہر دوسرے دن وہ آتے تھے, وہ دیکھتے تھے جی بیٹا آج کتنی کمپلینٹس آئی ہیں, کن کن کی ریزالو ہوئی ہیں, کون سی پینڈنگ رہ گئی ہیں. اور سیم گوز ود آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن. یہاں اس ٹائم پہ ڈی سی ہوتے تھے حمزہ شفقات صاحب, بڑے مشہور ڈپٹی کمشنر گزرے, ایکٹیو تھے جی, تو ان کا بھی یہی تھا کہ بھئی وہ ہر 30 منٹس 40 منٹس بعد کہیں 2-5 منٹ کی فرصت ملتی تھی تو وہ دیکھتے تھے یار کہ کون سی کمپلینٹس آئی ہیں, کون سی ریزالو ہوئی ہیں. تو افسران کو بھی اس پہ شاباش ہے کہ جنہوں نے اس کو پازیٹیولی یوز کرنے میں مدد دی ہے. یہ ہے بیوروکریسی کا پازیٹیو رول جی میرے خیال میں. اچھا یہ بتائیں چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ آپ کا کتنا انٹریکشن ہوتا ہے؟ ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں اور جس طریقے سے سپیڈ اپ ہو رہا ہے کام یوتھ امپاورمنٹ پہ, خواتین کے حوالے سے وہ ایکشنز لے رہی ہیں, اجتماعی شادیاں کولیکٹیو میرجز کا کانسیپٹ انہوں نے دیا, اسی طرح لیپ ٹاپ سکیم ہے. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی ایک تقریب میں, غالباً تانیہ نام تھا, اس نے پرائم منسٹر کو کہا میرے والدین نہیں تھے, میں دانش اسکول میں پڑھی ہوں جو آپ نے بنایا ہے, اب میرے والد آپ ہیں. تو انہوں نے اسی وقت اسے پنجاب پولیس میں جاؤ. تو یہ وہ سپیڈی ایکشنز ہیں جو شاید کتابوں میں ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے. اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا اتفاق تو نہیں ہوا چیف منسٹر کے ساتھ کام کرنے کا, بٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیجیٹل ٹرینڈز جو ہم مانیٹر کرتے ہیں, جو ہماری ٹیمز آبزرو کر رہی ہوتی ہیں گلوبلی بھی اور ود ان دا سٹیز بھی, تو اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. اور یقیناً تعریف کی بھی مستحق ہیں کہ بھئی جو انہوں نے کچھ سٹیپس جو بہت ہی اسٹیڈ فاسٹ سٹیپس لیے ہیں, کہ فار ایگزامپل انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے. بیوروکریسی کی ایگزامپل لی جائے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز میں بہت ساری ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ تاریخ میں اتنی پنجاب میں کبھی نہیں لگی, یا اسسٹنٹ کمشنرز نہیں لگی. وومن امپاورمنٹ پر کام کر رہی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بہت ساری جو ہے فیمیل آفیسرز کو جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ لائی. اچھا, اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ نا یوتھ کو ایک بڑا اچھا میسج جو ہر دفعہ دیتی ہیں, جو کہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی اس میں ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ینگسٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے, کہ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو کسی ہم انتشار پھیلانے کا نہیں کہہ رہے, آپ کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ فلانی جگہ جا کے جلسہ کریں, آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ جلسے پہ پہنچیں نعرے لگائیں, آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہیں آج اتنے لیپ ٹاپس ہیں دے رہے ہیں, آج اتنے بچوں کو دے رہے ہیں, آپ اس پہ کام کریں. یہ ہے پازیٹیو رول کہ انگیج کریں یوتھ کو, ان کا بھی فائدہ ہے, ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی. تو اس میں آئی ووڈ اپریشیٹ ہر, میں تو وہ خراج تحسین کی بات ہے کہ انہوں نے یوتھ کے لیے اسپیسیفکلی جو اسٹیپس لیے ہیں وہ واقعتاً بہت اچھے. اچھا, آپ کا چونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ممبر بھی ہیں آپ, یہ بتائیں SIFC انیشیٹو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیرون ممالک ان کے وزٹ بھی ہوئے, جس طرح فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جی, اور اس کے علاوہ DGISPR بھی, اب یونیورسٹیز میں جانا, یوتھ کو موبلائز کرنا, اور یوتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. بنیان مرصوص بارکہ حق کی کامیابی کے بعد جس دبنگ انداز میں انہوں نے یوتھ کو ایک پازیٹیو جیسچر دیا, اور آئیڈیالوجی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اسلام کی, جہاں بھی جاتے ہیں یوتھ کو قرآنک ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, احادیث, اپنی ہسٹری, 2 نیشن تھیوری, تو وہ ریوائول جو کتابوں میں ہے وہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں جنرلی بات کروں تو جب جنگ چل رہی تھی نا انڈیا پاکستان کی, اس ٹائم ہماری ٹیمز ایکٹیو تھی, ہم لوگوں نے بیچ میں کافی زیادہ کردار بھی ادا کیا, بہت سارے نوجوانوں نے اس میں جنگ کے دوران سائبر وارفیئر میں.
جو جس کا کہ انڈورسمنٹ بھی ہوئی ہے. جی جو کہ ہم اوبیسلی اس کو ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتے کہ کیا کردار ادا کیا, لیکن کافی زیادہ اس میں وہ کیا. تو جو کلوزلی آبزرو کرنے والی چیز تھی, جو آپ نے اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک ریفرنسز کی بات کی نا, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. اور اس میں بہت سارے یوتھ کے نوجوان جو کہ وہ ایک ایک نیگیٹو سوچ لے کر بیٹھے ہوئے تھے فوج کے بارے میں, یا ایون پرسنلی جو فوج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں, وہ کیسے چینج ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ اناؤنس ہوئی اور وہاں پہ انڈیا نے جب پاکستان پہ پہلا حملہ کیا, انہوں نے ہی ویٹڈ فار اٹ, انہوں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویٹ کیوں کیا؟ ہی سیڈ کہ جی فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد پاکستان حملہ کرے گا, کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فالمغیرات صبح, یہ ورس سے انہوں نے یہ میں آپ کو وہ کوٹ کر رہا ہوں جو کہ ان پاور کوریڈورز میں اس ٹائم بات ہوئی ہے. میں آپ کو وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے اس ٹائم یہ اسپیسیفکلی کہا جی کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کرنا, شب خون اجازت نہیں ہے. تو نبی کریم کی سنت فالو کر کے ہم اس کو فجر کے بعد حملہ کریں گے, جو کہ اس ٹائم بھی جب ہم اسلام کی جنگ ہوا کرتی تھی نا, تو وہ صبح کے ٹائم پہ ہوتی تھی, رات کے ٹائم پہ بزدل حملہ کرتا ہے. تو وہ صبح کے ٹائم پہ حملہ کرنے کا ہی اتنا بڑا ریفرنس ہے کہ اس سے یوتھ اتنی امپریس ہوئی. اور آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ صبح جب وہ ابھی ہلکا سا سورج کا روشنی آئی ہوئی ہے, اور وہ یہاں سے وہ فتح میزائل جا رہے ہیں اور سارا کچھ جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی امامت انہوں نے کروائی سید عاصم الدین نے, پھر دعا کروائی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے, پورے عالم اسلام پاکستان کے لیے. جو تھا نا بنیان و مرصوص بھی قرآن سے ڈیرائیو ہوا, جی بالکل یہ پاکستانیت ہے, یہ اسلام ہے جس نظریے پہ بنا ہے. اور فالمغیرات صبح سورہ عادیات کی ورس نمبر 4, اس سے ٹائمنگ صبح کے ایک وقت دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم. تو جب آپ کا لیڈرشپ فرنٹ سے قرآن سے حدیث سے سیرت سے اپنی جنگ کے لیسنز ایٹریبیوٹس ایتھیکل سٹینڈرڈز لیتی ہے, تو ظاہر ہے یوتھ بھی اسی کی طرف جائے گی. تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا. دیکھیں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر میں آپ کو ابھی ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے پیچھے چلے جائیں, تقریباً کچھ 4 سال پرانی بات ہے جب کشمیر کا ایشو بنا, بہت بڑا ایک ایشو بنا کشمیر کا. مطلب ہم سب پوری قوم گواہ ہے کہ اس کشمیر کے ایشو کو اگر آپ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو ایسے ٹیکل کرتے جس طرح سے یہ انڈیا پاکستان وار ٹیکل ہوئی ہے نا, تو آج وہ کشمیر ہمارے پاس ہی ہونا تھا. وہ کشمیر کا جو اتنا بڑا ایشو بننے کے بعد وہ اس بات کو فورسفلی بھلانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستانی اس چیز کو بھول جائیں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جی اس پہ کسی نے دوبارہ بات کرنا گوارا نہیں کیا. ہماری وہ ایک اتنی عجیب سی ڈیفیٹ تھی پاکستان کی کہ جو اگر مطلب ابھی اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ جو کمانڈر ہیں یہ اگر ہوتے تو ہم کبھی بھی اس پوزیشن پہ ہی نہ ہوتے کہ ہم کشمیر کو لوز کر سکتے. فیلڈ مارشل نے کشمیر ایشو کو نہ صرف زندہ کیا, روح تازہ کر دی اس کی, ریوائیو کیا اس کو, اور 2 قومی نظریے کو دبنگ انداز میں پیش کیا. آج انڈین چینلز دیکھیں نا, مولانا حافظ عاصم منیر, یعنی ہیٹ فیل ہو رہی ہے بمبئی, دلی, جھارکھنڈ, لوک سبھا, راجیہ سبھا کے اندر. تو ہماری وکٹری ہے نا, ہماری آئیڈیالوجی جس پہ ہم پیٹ رہے تھے پاکستان بنا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. تو ایسا سپہ سالار ملا ہے عسکری محاذ پہ بھی, ایڈمنسٹریٹو فرنٹ پہ بھی, لیڈرشپ کے فرنٹ پہ بھی, پولیٹیکل. میں سمجھتا ہوں پولیٹکس کا معنی ہی اصلاح ہے, تو وہ نوجوانوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں, فوجیوں کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی قرآنک ورسز کوٹ کر کے جذبہ جہاد. تو ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دبنگ انداز میں آگے لے کے گئے فیلڈ مارشل. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ دیکھیں ہم اگر اسلامک ہسٹری دیکھیں, ہم اس ساری چیز کو جو ہمارے غزوات ہوئے ہیں اسلام کے اندر نا, آپ اس میں بھی دیکھیں نا تو کس طرح سے جو اس ٹائم پہ لیڈرشپ ہوا کرتی تھی وہ کیسے پوسٹ وار اور پری وار بیٹھا کرتے تھے سارے, ان کو بٹھایا جاتا تھا. جو بھی جنگجو ہوتے تھے چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ سب ہوں, یہ مطلب ڈرائیو تو وہاں سے ہوا ہے بیسیکلی. اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ وہی چیز فالو کی جا رہی ہے کہ پری وار کچھ چیزیں چل رہی تھی اور پھر پوسٹ وار کیسے پھر لوگوں کو, نوجوانوں کو, ملک کے جنرل عوام کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم نے یہ محاذ فتح کیا, وہ پورا میسج دیا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو فتنۃ الہندوستان مختلف محاذوں پہ سرگرم ہے, انسرجنسیز پاکستان پہ مسلط ہیں,
بلوچستان کے پی کے خوارج کی مختلف فتنوں کی صورت آئے دن ہمارے فوجی جوانوں کی لاشیں آتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جو فوج کا ایک رول ہے، سیلاب میں دیکھیں تو فوج، ریسکیو میں فوج، نیشنل ڈیزاسٹر میں ہر طرف فوج ہی ہوتی ہے جو اپنے سینے پہ. تو پرسپشن آپ آج کل یوتھ میں کیا دیکھتے ہیں؟ جان چھاتی پیش کرنی ہو فوجی، ریسکیو کرنا ہو فوجی، قدرتی آفت میں بلانا ہو فوجی، سڑک بنانی ہو، پل بنانا ہو شمالی علاقوں میں فوجی، ہر جگہ فوجی. مطلب اس کے باوجود مطلب وہ لوگ جو اس زہریلے پروپیگیشن میں ڈیجیٹل جو ٹیررزم کا ایک وینمس سٹف پھیل رہا تھا، اس کو انکاؤنٹر کرنے میں کتنی مدد ملی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ اگر اگزامپل میں پھر انڈیا پاکستان وار کی دوبارہ کوٹ کروں گا کہ اس سے پچھلے ٹرینڈز آپ دیکھیں نا، تو کچھ ایسے نوجوان تھے جو کہ ڈبل مائنڈڈ تھے، ٹھیک ہے، جو ڈیجیٹلی بھی ڈبل مائنڈڈ تھے، اور وہ ڈبل مائنڈڈ ہونے کے باوجود ان کا تھوڑا ٹلٹ جو تھا وہ اسی نیگیٹو پروپیگنڈا کی طرف تھا. اب یہ پہلے بات کرتے تھے ڈیفنس بجٹ کی، پھر تانے دیتے تھے کہ بارڈر پہ کوئی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر تانے دیتے تھے جی کہ فوج جو ہے وہ اس چیز میں بھی ہے، اس چیز میں بھی ہے، فلائنگ چیز میں بھی ہے. جب یہ انڈیا پاکستان وار ہوئی ہے نا، تو آئی ووڈ سے 70% آف دیٹ یوتھ جو کہ ڈبل مائنڈڈ تھی یا نیگیٹو سائڈ پر تھی، 70% آف دا یوتھ آئی ہیو وٹنسڈ اٹ، وی آل ہیو وٹنسڈ اٹ کہ وہ ٹرینڈز ایک دم سے چینج ہوئے. کیوں؟ سب کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ فوج جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہ اس میں نو ڈاؤٹ، پاکستان از اے سیکیورٹی اسٹیٹ، ٹھیک ہے. بارڈرز جو ہیں ہمارے اس طرف انڈیا ہے، ہمارے اس طرف افغانستان ہے، ٹھیک ہے. افغان وار جو ہے اس کے بھی ہم جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ افیکٹو بنے، ہم ادھر سے انڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ویسے بھی اگر جیوگرافکلی بھی دیکھا جائے، ٹھیک ہے. تو جب تک ہمارے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ نہیں ترقی کر سکتا. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وار سے کلیئر ہوئی ہے 70% ان نوجوانوں کو. ون لائنر میسج یوتھ کو کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، یوتھ کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، اور آپ لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے جائیں جن کے آپ کو نعرے لگانے پڑیں، نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں جن کے لیے آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. آپ اپنا جو ہے وہ ٹیلنٹ پازیٹیو جگہ پر یوز کریں، آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، نیگیٹیوٹی پھیلانا بند کر دیں. انرجی جو آپ کے اندر ایک انرجی ہے، اس کا کانسیپٹ اسپرچولی بھی ملتا ہے، صوفیزم میں بھی ملتا ہے، اس انرجی کو پازیٹیولی یوز کریں تاکہ آٹومیٹکلی آپ کا اورا ایسے ڈیولپ ہو کہ آپ سکسیس آپ کے قریب آتی جائے. بہت شکریہ ایاب بھائی آپ کی آمد کا. ناظرین، کرکس خلاصہ اگر دیکھیں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں. جب آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پازیٹیو وائبز آتی ہیں، اس کی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ اثر تو پڑتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، اسلامک پرسپیکٹو میں، احادیث میں یا ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیشہ سکسس کے لیے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے پیریڈ آف ٹرائل اینڈ کرائسس. وہیں سے آپ کی اسٹرینتھ معلوم ہوتی ہے، اس ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا پڑتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے انما مع العسر یسرا. جو کمفرٹ زون ہے وہ بعد میں آتا ہے، پیریڈ آف ٹرائل پہلے آتا ہے. تو اپنا کمفرٹ زون آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، اس سے پہلے اللہ جسے مقام دینا چاہتا ہے اسے پیریڈ آف کرائسس ٹرائل سے گزارتا ہے تاکہ اس پروسیس سے گزر کے اس مقام تک پہنچے، کچھ حاصل ہو. تو یوتھ کو یہی میسج ہے. اور جب لیڈرشپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسی ہوگی تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان کا روشن جو ہے وہ چہرہ دنیا کے سامنے، گلومنگ فیس آف پاکستان نکھر کے سامنے آئے گا. فوج جو ہر وقت ہمتن گوش ہوتی ہے پبلک کی خدمت کے لیے. ابھی ڈیزاسٹر میں ہم نے دیکھا، سیلاب میں دیکھا، وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا، ابھی فتنۃ الہندوستان کے مقابل مختلف فرنٹس پہ بنیان و مرصوص میں ہم نے دیکھا. کہاں کہاں دیکھیں گے، کہاں کہاں آزمائیں گے. آزمائش کا آخری لیول ہوتا ہے اپنا سینہ پیش کرنا. جو دشمن کی گولی اپنے سینے پہ کھاتے ہیں اور خون زمین پہ ٹپکتا ہے مقدس لہو، اس کی آبیاری سے اس وطن عزیز میں امن و امان قائم ہوتا ہے. تو یہ امن و امان کی قیمت اس فوجی کا مقدس لہو ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں. اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے، فیملیز میں سے.
اس فوج نے، اس ملک نے، اس عوام نے مل کے بنیان مرصوص بننا ہے۔ جب اتحاد کی لڑی میں پروئے جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی، اس عزم کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔